बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाकायदा हम इस कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं इल्मी तौर पर, मालूमाती तौर पर, कि जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम पढ़ाना चाहते हैं उसको हम आज शुरू कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मजहब किससे कहते हैं। जो रिलीजन है, ये जो लफ्ज रिलीजन है या लफ्ज दीन है या लफ्ज मजहब है, इसका क्या मतलब है। इसके बारे में भी हमारे यहाँ एम्बिग्यूअस अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोगों में और कुछ स्कॉलर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इसकी तशरीह कुछ इस तरह की है कि जो मुताबिकत नहीं रखता है कुरान और सुन्नत के साथ। तो जब हम होलिस्टिकली इस चीज को देखते हैं, हम का मतलब कि हमारे जो बड़े हैं, तो या कभी मैं यानी हम कहूं तो हमारे बड़े हैं जो बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े उलमा हैं, तो उनकी ही बात को नकल करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है सबसे पहले कि इसके कंट्यूर्स को हम, इसके हदूद को हम मुतय्यन करें। फलसफे में इसको किस तरह हम लेते हैं और यहाँ दीन में, यानी दीन मतलब यानी हमारे दीन में, मजहब में, कुरान और सुन्नत में हम इसको किस तरह समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिंग्विस्टिक जो इसका मीनिंग है वो है मानना, किसी चीज का एतकाद रखना, इत्तिबा करना, किसी चीज का किसी तरह होने को मानना या किसी तरह न होने को मानना। उसके बारे में आपका पॉजिटिव नेगेटिव बिलीफ हो सकता है, एफर्मेशन और नेगेशन हो सकती है। बट इसमें क्या होती है, इसमें ये असर्शन होता है, एक प्रपोजिशन होता है। ये मेयर साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं है, ये मेयर साइकोलॉजिकल स्टेट नहीं है, मेयर वहम नहीं है, बल्कि एक कन्विक्शन है और उसकी बुनियाद पर फिर इत्तिबा की जाती है। तो लिंग्विस्टिकली इसके माना है एतकाद रखना या इत्तिबा करना, ये माना आते हैं। और इस्तिलाही तौर पर इसका मतलब है कि हर वो तरीका जिसके मुताबिक एक इंसान जो है अपनी इबादत करता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है, चाहे वो तरीका सही होता है या गलत होता है। यानी दीन का मतलब, मजहब का मतलब, रिलीजन का मतलब हर वो तरीका है, हर वो तरीका, कोई भी तरीका जिसके मुताबिक एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी गुजारता है, वो अपनी इबादत करता है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो, चाहे वो तरीका कामिल हो या नाकिस हो, उसको दीन कहते हैं। टेक्निकली वो कामिल भी हो सकता है, नाकिस भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्योंकि उसका वो जो दीन है, वो जो नजरिए, जो इबादत वो करता है, जिंदगी गुजारता है, वो अपने वो नजरे कायनात के मुताबिक गुजारता है। और कुरान में जो आयत पाक आई हैं, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो कोई इस्लाम के बगैर दीन लेकर आए, यानी इस्लाम के बगैर किसी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारे। दीनन का माना किसी, कोई तरीका, तो यहाँ दीन नकिरा इस्तेमाल हुआ है और इसका माना है कोई तरीका, जिंदगी गुजारने का कोई तरीका, कोई तरीका यानी नकिरा। फलन युक़बल मिन्हु, उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ये आयत दलील है इसकी कि दीन हर उस तरीके को कहते हैं
جس کے مطابق ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے یا زندگی گزارتا ہے، چاہے اس میں اس کی عبادت آتی ہے، اس کے معاملات آتے ہیں، اس کی معاشرت آتی ہے، وہ سب کچھ جو بھی اس کے نظر کائنات میں شامل ہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ زندگی اس کی وہ اعمال اس کی عبادت کے قبیل سے ہو، عبادت کے شعبے سے ہوں، معاملات کے شعبے سے ہوں، یا معاشرت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب دین میں آتے ہیں. تو it is commonly regarded as consisting of the way people deal with ultimate concerns. جو ایک انسان کے بنیادی جو کنسرنز اس کے ہوتے ہیں، جو بنیادی نظریات اس کے ہوتے ہیں، جو بنیادی طور پر کرنا چاہتا ہے، تو جو اس کے بنیادی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، یا اس دنیا میں یا اس دنیا کے بعد، یعنی مرنے کے بعد کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس سب کو ہم دین کہتے ہیں. یعنی اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان کو کس نے پیدا کیا، کیا انسان کو کسی نے پیدا کیا یا نہیں کیا، کوئی اس کائنات کا خالق ہے یا نہیں ہے، انسان کہاں سے آیا ہے، انسان کیوں جنم لیتا ہے، انسان کیا خود جنم لیتا ہے یا کوئی اس کو بنانے والا ہے، اس کائنات کا کون بنانے والا ہے، یا اس انسان کی زندگی یہ بات کیا ہوگا، کیا انسان کو اپنے کیے کا کہیں جواب دینا بھی ہے، نہیں دینا ہے، انسان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، انسان کو اپنا جو مال ہے وہ کس طرح کمانا ہے، انسان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اور انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کچھ باتیں ہیں جو اس میں شامل ہیں. اب جو نیچری لوگ ہیں، جو مادہ پرست ہیں، جو قدرت پرست ہیں، جو قدرت کی اتباع کرتے ہیں، قدرت یعنی قدرت کا معنی یہاں خدا نہیں ہے، قدرت کا معنی یہاں وہ مادی چیزیں ہیں جو فزیکل اینٹیٹیز ہیں یونیورس میں، یعنی ساری یونیورس. ان کے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک ریلیجن کا مطلب ہے کہ جو ایک انسان کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک انسان کا جو تعلق ہوتا ہے یا رویہ جو ہوتا ہے براڈر ہیومن کمیونٹی کے ساتھ یا نیچرل ورلڈ کے ساتھ، یعنی کائنات کے ساتھ. اس کائنات میں پودے بھی ہیں، اس کائنات میں انسان بھی ہے، اس کائنات میں حیوانات بھی ہے، اس کائنات میں مختلف مخلوقات ہیں. تو اس کائنات میں اینیمیٹ ان اینیمیٹ اینٹیٹیز ہے، اس کائنات میں سو کالڈ آج کی موجودہ ٹرمنالوجی میں لیونگ نان لیونگ آبجیکٹس بھی ہیں، ہر کوئی چیز ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کے ساتھ ایک انسان کا طرز عمل کیا ہے، ایک انسان کی ریلیشن شپ کیا ہے، ایک انسان کا تعلق کیا ہے، ایک انسان ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا ہے، وہ سب اس ریلیجن میں آتے ہیں. یعنی پھر سے ہم وہیں پہنچ گئے جو ہم نے کہا کہ طریقہ زندگی. اب جس کے نظر کائنات میں جو جو چیزیں آتی ہوں گی اس کے ریلیشن شپ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی سوچ، اس کی عمل اسی طرح گزرے گی. کسی کے نظر کائنات میں خدا ہے تو وہ خدا کو اپنے عمل میں شامل کرے گا، کہیں نہ کہیں اس کی عبادت کرے گا. کسی کے نظر کائنات میں بلیف سسٹم میں ہی خدا نہیں ہے تو وہ تو اسی طرح چلے گا. کسی کے نظر کائنات میں وہ بنیادی بلیف سسٹم میں یہ بات ہے کہ خدا اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ مستحق عبادت ہے، تو وہ ویسی زندگی گزارے گا. کسی کے نظر کائنات میں بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اصل حقیقت یہی ہے، تو وہ ویسی زندگی گزارے گا. کسی کے نظریہ میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے، تو ویسے زندگی گزارے گا، اس کے ڈیلنگز ویسے ہوں گے. اور کسی کے بلیف سسٹم میں ایسی بات نہیں ہوگی تو وہ اسی طرح زندگی گزارے گا. المختصر کہ دین کہتے ہیں طریقہ زندگی کو، چاہے وہ ناقص ہو، کامل ہو، صحیح ہو، غلط ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مذہب کہتے ہیں کچھ مختصر عبادات کو، اور دین کہتے ہیں مکمل ضابط حیات کو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں، دین اسلام کہتے ہیں مکمل ضابط حیات کو. لفظ دین کہتے ہیں
ضابطۂ حیات کو، چاہے وہ ضابطۂ حیات مکمل ہو یا نامکمل ہو، وہ کامل ہو یا ناقص ہو، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، طریقہ زندگی، تو کوئی بھی طریقہ زندگی اس کو دین کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے مکمل ضابط حیات تو پھر آپ دین نہ کہیں، پھر آپ دین اسلام آپ کو کہنا پڑے گا۔ تو پھر دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابط حیات ہے اور محیط ہے تمام شعبہ ہائے زندگی کو، جتنے بھی شعبہ جات زندگی کے ہیں ان سب کو یہ محیط ہے، اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے جو ریلیجن کی بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں، تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے ہمیں یہاں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وی آر ناٹ ڈوئنگ پی ایچ ڈی آن اور ریسرچ اور پی جی آن دس philosophy of religion. We have to understand the basic rudiments, how to tackle the problem of atheism, how to address it in a very positive manner. We have to understand those rudiments, the basics. So, keeping in view the objective of our course and the time that we have at our disposal, we need to focus on only those issues which are very basic and which are beneficial for everyone, and which will not engage you too much intellectually, too much rationally, and may not be boring for the audience, the participants, and the like, and which will help us at our own level when you interact with the people, inshallah, to tackle their questions, to tackle their problems, keeping in view the atheism, agnosticism, and other problems which we have in the society. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یعنی وہی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے آپ بہت ساری چیزیں تو آپ جانتے ہوں گے، البتہ مجھے تو اس کے بارے میں ایک سسٹمیٹک آرڈر میں جانا ضروری ہے تاکہ ایک عمارت اچھی طرح سے قائم ہو۔ اب جتنا بھی میرے ذہن میں کانٹینٹ ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کرتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم تھیزم کو لیتے ہیں۔ تھیزم، مانوتھیزم، پالیتھیزم، ایگنوسٹسزم، ایتھیزم، ڈیزم، کچھ 5-6 باتیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے لگ بھگ آپ ساری باتوں کو، آپ میں سے کچھ ساتھی کچھ باتوں کو آلریڈی جانتے ہیں، کسی کے لیے کوئی نئی بات ہوگی، کسی کے لیے سب باتیں تو وہ پہلے سے جانتا ہوگا۔ خیر، تو تھیزم کو ہم یعنی خدا پرستی کہتے ہیں، یعنی خدا کو ماننا، خدا کے وجود کو ماننا، خدا کو اس کائنات کا خالق ماننا، اور خدا پر اس کائنات کا منحصر ہونا، تو یہ اس میں آتا ہے تھیزم میں۔ اب اس میں پھر الگ الگ اس کے ٹائپس نکلتے ہیں، اس کے الگ الگ اپنے کائنڈس نکلتے ہیں کہ خدا کتنے ہیں، خدا کی صفات کیا ہیں، تو اس لحاظ سے پھر آگے اس کے الگ الگ برانچز نکلتے ہیں۔ جیسے مانوتھیزم ہے کہ مانوتھیزم میں ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، اور خدا ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جیسے اسلام میں توحید کامل ہے، اسٹرکٹ ایبسلیوٹ مانوتھیزم ہے، اور جوڈائزم اور کرسچینٹی تو اس میں پھر ناقص مانوتھیزم ہے۔ ان کے ہاں بھی مانوتھیزم ہی ہے، چونکہ تینوں ریلیجن جو ہے کلیم کرتے ہیں ایز مانوتھیسٹک ریلیجنز، ایک خدا کو ہی مانتے ہیں۔ البتہ ان کے ہاں اس میں کہیں کچھ پرابلمز ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو صحیح مانوتھیزم نہیں سمجھتے ہیں، صحیح توحید نہیں سمجھتے ہیں، کامل توحید نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو ناقص توحید ہی تصور کرتے ہیں۔ خیر، وہ اپنے حساب سے اس کو کامل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پالیتھیزم، کہ جس میں کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، کسی خدا کو خالق مانتے ہیں، کسی خدا کو
بنانے والا مانتے ہیں، کسی خدا کو مارنے والا بناتے ہیں، کسی خدا کو اس کائنات کے چلانے والا یعنی مانتے ہیں. تو اس طرح سے وہ خدا کے لیے شریک اور شرکا مانتے ہیں کہ خدا کے جو بڑا خدا ہے اس کے شریک بھی ہیں. جیسے کچھ لوگ ایک بڑے خدا کو مانتے ہیں، پھر اس کے انڈر 3 خداؤں کو مانتے ہیں، بنانے والا، چلانے والا، مارنے والا. تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، جیسے اپنشادس میں. تو پھر اس کے بعد وہ اور بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. صفات اللہ کے ساتھ وہ صفات میں اس کے شرکا مانتے ہیں. خیر یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو پالیتھیزم کا معنی مختصراً کہ جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، اور ان خداؤں کو یہ صرف یعنی کبھی تو ذات میں شرکت مانتے ہیں اور کبھی صفات میں. ہو تو اکثر ہی صفات میں ہی شرکت ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 اور 24. اس میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، کیا اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جس نے اپنے خواہش نفس کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنا خدا بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود وہ گمراہ کر دیا، یعنی وہ علم کے باوجود گمراہ ہو گیا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی بیرا روی کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے. علم کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اس کو لٹرلی تو یہی مانا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. مگر اس بات پر تو کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا تو اب اس کی خطا کیا ہے. ان آیات کو قرآن پاک میں بہت جگہ پر ایسی آیات آئی ہیں، تو ان کو لٹرل سینس میں ان کا معنی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جو ٹیکسٹ وہاں پر بتا رہا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ خود سرکشی چاہتے ہیں، وہ لوگ خود ہوائے نفس کی اتباع چاہتے ہیں، وہ لوگ خود خدا کو چھوڑتے ہیں اور اپنی نفس کی اتباع کرتے ہیں، اپنے نفس کو اپنا معبود مانتے ہیں. اب چونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ ہی کریٹر ہے ہر چیز کا، تو یہاں پر اللہ کو فاعل کے طور پر دکھایا گیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور اس انسان کو مفعول کے طور پر، آبجیکٹ کے طور پر سینٹنس میں لایا گیا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی سننے کی صلاحیت پر، یعنی کانوں پر مہر لگا دی، ان کو سیل کیا. وَقَلْبِهِ. اور ان کے دلوں کو. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ. اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ. تو کون ہدایت دے گا ایسے شخص کو، من بعد اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. افلا تذکرون. تو اب بھی یہ لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت ہے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. یہ بات سمجھنے کی مزید بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا. ہمارے لیے تو کیا ہے نہیں ہے کچھ مگر حیاتنا دنیا، بس دنیا کی زندگی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. ایسا کس نے کہا؟ کیا آپ بتاتے؟ بس اتنا ہی ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا. بس دنیاوی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. نموت و نحیا. ہم تو اس میں مرتے ہیں، جیتے ہیں. وما یہلکنا. اور کوئی چیز ہمیں ہلاک نہیں کرتی ہے. الا الدہر. مگر زمانہ. ہمیں زمانہ مارتا ہے. ہمیں یہ کائنات میں جو قوانین کار فرما ہے،
مادی قوانین جو کار فرما ہے، جن کو ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، یہ ہمیں مارتے ہیں. ہم اس کی وجہ سے مرتے ہیں، ہم بیماری سے مرتے ہیں، ہم قتل و غارت گری سے مرتے ہیں، ہم زہر کھانے سے مرتے ہیں، یعنی ہم مادی چیزوں سے مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر. مفسرین نے لکھا ہے کہ کہیں مکے میں بھی ایسے لوگ تھے جو زمانے یعنی اس کو نا دہر کو ایک بت مانتے تھے. وما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون. بس تو یہ جو کچھ کرتے ہیں کسی علم کی بنیاد پر نہیں، مگر ان کا یہ وہم و گمان ہے، بس ان کا ایک گمان ہے جس کی بنیاد پر یہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور زمانے کو اپنا خدا مانتے ہیں. کہیں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے غالباً یعنی زمانے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی ہے اس طرح سے کہ میں ہی زمانہ ہوں. اس حدیث پاک اس طرح کی بہت ساری احادیث آئے، مگر ایک میں تو ڈائریکٹ آیا ہے اس طرح. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک زمانے کا کریٹر ہے. زمانہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، خدا زمانہ نہیں ہے، زمانہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اس سے بھی کچھ لوگوں کو نا، ہمارے لوگ بھی کہیں ایک بار میں ایک پروفیسر سے ملا تو اس نے بھی کہا کہ یہ تو ہے، خدا تو زمانہ ہے، خدا تو ٹائم ہے. ٹائم کو ہم مخلوق مانتے ہیں، اسپیس کو ہم مخلوق مانتے ہیں، تو خدا ٹائم کہاں ہوگا. خیر، یہ 3 باتیں تھی پہلے کہ ایک مانوتھیزم اور تھیزم، مانوتھیزم اینڈ پالیتھیزم. ناؤ ڈائزم. ڈائزم کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس نظریے کو مانتے ہیں، اس والے مذہب کے پجاری ہے، وہ خدا کو تو اس کائنات کا خالق مانتے ہیں، مگر اس کائنات میں مدبر اور متصرف فی الخلق نہیں مانتے ہیں. خالق کا اس کائنات میں تصرف، مستقل تصرف کرنے کا انکار کرتے ہیں، یعنی تصرف کو انکار کرتے ہیں، کائنات میں تصرف کرنے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا نے تو اس کائنات کو بنایا تو پھر چھوڑ دیا ہے، اب یہ کائنات خود بخود چلتی ہے. اس کو تعطیل کہتے ہیں. تعطیل، اللہ کی صفت کو معطل کرنا، سسپینڈ کرنا. اور ڈارون بھی اسی نظریے کا حامل تھا. تو یہ ایسا نظریہ ہے کہ جو لاز آف نیچر کو وغیرہ وغیرہ ان کو مانتے ہیں. پھر پہلے خدا کو تو مانتے ہیں، کریٹر مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لاز آف نیچر کے مطابق ہی اس سب کائنات کو مانتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں متصرف نہیں ہے. یہ نظریہ بھی غلط ہے. اور یہ سمجھو کہ ایک پہلی لیول تو یہی ہے کہ جہاں سے پھر ایک انسان ایتھیزم میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایگنوسٹک، یعنی ایگنوسٹسزم، اور اس کے بعد ایتھیزم. ایگنوسٹسزم اصل میں ایک مینٹل سٹیٹ ہے. یہ پرپوزیشن نہیں ہے، یہ ایسرشن نہیں ہے، یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے ایک آدمی کی. وہ کوئی ڈیسیجن نہیں دے پاتا ہے، وہ کوئی ایسرشن نہیں دے پاتا ہے، وہ کسی چیز کو افرم اور نیگیٹ نہیں کر پاتا ہے. ونس ہی افرمز اور نیگیٹس، he will either fall in the theism or in the atheism or in the deism. So he holds his position. He holds his position. He does not give any assertion. بالکل بھی نہیں، وہ بات نہیں کرتا ہے. اصل میں اسی کو ایگنوسٹک کہتے ہیں. جو لوگ آج اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں نا کہ ہم ایگنوسٹک ہیں، وہ تو اپنی بات بھی کہتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں ہم ایگنوسٹک بھی ہے. اصل میں ایگنوسٹک وہی ہے کہ جو اپنی ایسرشن نہ دے، جو بالکل سسپینڈ کرے بات، یعنی کوئی ایسرشن نہ دے، نہ ہاں نہ نہ. Once he says yes or no, he will automatically fall in or he will take any of the positions. یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں جس سے انسان آرام سے ایسے بندوں کو پکڑ سکتا ہے کہ بھائی آپ تو کیا بات کرتے ہیں.
جو آپ کو بات کرنی ہے تو آپ اسی کے مخالف ہو رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک طرف سے اسکیپٹک کہتے ہیں یا ایگنوسٹک کہتے ہیں، مگر دوسری طرف سے جو آپ بات کر رہے ہیں آپ ایک ایسرشن دے رہے ہیں. خیر، ان کے ہاں یہاں ججمنٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی سسپینشن آف دی ججمنٹ. یہ اسکیپٹسزم کی، ایگنوسٹسزم کی ایک خاص صفت ہے کہ ایک خاص اس میں یہ ایلیمنٹ ہے کہ they don't give judgment, they put a tap on it. اس کو ہم ریلیجس اسکیپٹسزم کہتے ہیں. متضاد دلائل کی بنا پر خدا کے ہونے نہ ہونے میں شک. تو اس کا جو سرخیل تھا وہ تو تھامس ہکسلی تھا. دین دی ایتھیزم کا معنی ہے الحاد. الحاد یعنی خدا کے وجود کا انکار. خدا کا انکار یعنی خدا کے وجود کا انکار. خدا کے معبود ہونے کا انکار نہیں، خدا کے وجود کا ہی انکار ہے. یہ بنیادی معنی اس کا ہے. The critique and denial of metaphysical beliefs in God or spiritual beings. تو یہ بنیادی طور پر اس یعنی ایتھیزم کا لغوی میننگ ہے کہ جو بھی مابعد طبیعیاتی نظریات ہے خدا کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، ان سب کو ڈینائی کرنا. اب یہ جو ڈینیل ہے یہ تو ایک اسرشن ہے، یہ نیگیشن ہے، نیگیشن آف دی میٹافزیکل بلیفس. یہ بہت ہی ٹیکنیکل باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر. یہ جو چھوٹے چھوٹے میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت ہی ٹیکنیکل باتیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا بہت اہم ہے. چونکہ جب ہم پرپوزیشن کی بات کرتے ہیں، یہ پریپوزیشن نہیں، یہ پرپوزیشن ہے، PRO. تو اس کا معنی ہے قضیہ. تو یہ جیسے پریمیسز ہوتے ہیں نا لاجک میں، ویسے لاجک کے جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں وہ پرپوزیشنز ہی ہوتے ہیں، اور ایک پریمس وہی چیز بنتی ہے جو پرپوزیشن ہوتا ہے. خیر، وہ ہم کہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اگر اس طرح بات آ گئی کسی جگہ تو انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے وہاں پر. تو سب سے اگر تاریخ میں ہم، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں ہمیں ملحدین نہیں ملتے ہیں جیسے آج ہے، جو خدا کے وجود کا انکار کریں. کوئی اکا دکا کسی جگہ ہو، جیسے گریکس میں ان کے زمانے میں ڈیموکریٹس تھا جو مادہ پرست تھا، تو جنہوں نے اٹامک تھیوری اصل میں ان سے ہی شروع ہو گئی. اور یا ایپیکورس تھا، حالانکہ ایپیکورس تو حقیقت میں بنیادی طور پر خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتا تھا، البتہ یہ ہیڈونسٹ تھا. اس نے کچھ اعتراضات کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور اس پر چونکہ یہ مسخرہ بندہ تھا تو اس طرح سے پھر یہ بھی سمجھو کہ انہیں کے زمرے میں آ گیا ایپیکورس. اس کے کچھ اعتراضات فلسفی میں آتے ہیں اور ان کو خیر وہ اس کی اپنی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو ایپیکورین فلسفی کو فالو کرتے ہیں اور ایپیکورین ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، وہ پھر اس کو اسکالرس نے حل کیا ہے. ہاں، اینڈریس جو حمزہ اینڈریس ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں ڈیوائن ریئلٹی میں اس کے کچھ چیپٹرز میں نے پڑھے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کو نا آنٹولوجیکل آرگومنٹ سے ان کے اعتراض کو ریموو کیا ہے. اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ کوئی اگر اعتراض کسی چیز پر کرے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے، it does not necessitate that what we believe in is wrong. کسی کا اعتراض کرنا اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانتے ہیں وہ غلط ہے. جس پر کوئی اعتراض، چونکہ کسی نے اعتراض کیا، اس پر اعتراض کرنے سے ہماری پوزیشن غلط ثابت نہیں ہوتی ہے. پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اعتراض کی حیثیت کیا ہے، کہ اعتراض صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور اعتراض کی سٹرینگتھ کیا ہے. یہ جو کریٹیسزم ہے اس کی سٹرینگتھ کیا ہے، اس کریٹیسزم کی ویلیڈیٹی کیا ہے. اس کریٹیسزم کو اٹ سیلف اینالائز کیا جاتا ہے، اس کو اٹ سیلف چیک کیا جاتا ہے. حضرت سکرین فریز اس وقت آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ
چھا WPS آفس کھٔتِتھ سٲلمن چھُ فریز سکرین. ٹھیک 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 ہے. چلیے آپ مائک بند کیجیے. اصل میں ایشو ہو رہا ہے کہ بہت سارے نا ابھی میسج کر رہے تھے کلاس میں جوائن ہونے کے لیے نا, ٹرائنگ ٹو جوائن. اب یہاں سے جب میں پیچھے چلا جاؤں گا تو سارا کلاس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. خیر میں نے ان کو جوائن نہیں کیا, البتہ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ڈیجیٹل انٹرفرنس ہوئی ہے تو یہ ایسا ہوا ہوگا. تو میں بہت آگے چلا ہوں. خیر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, ایک سیکنڈ. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کے اعتراض کرنے سے یہ کبھی بھی لازم نہیں آتا ہے کہ وہ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ صحیح ہی ہے اور اس کا اعتراض بالکل درست ہے اور ہم جو کچھ مان رہے ہیں وہ غلط ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیور. پہلے اس نظریے کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی پوزیشن کو اینالائز کیا جاتا ہے کہ اس پوزیشن میں کیا دم ہے, اس میں اس کی کیا حیثیت ہے. پھر اس کے بعد ڈیسیژن دیا جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ کہ ناؤ اٹ از کلیئر. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. نہ حظ ؤنۍ نہٕ کینٛہہ. سبوں کا ایسا مسئلہ ہے یا جی سر, صرف وائٹ اسکرین آ رہا ہے. پھر اس کا شاید حل نہیں ہے. میں نے اس کو واپس کیا اور پھر سے نئے سرے سے اس کو میں نے اسکرین شیئر کیا, پہلے کینسل کیا. خیر, now leave it. Now listen. We have the 6 types of atheism. We have 6 types of atheism. Yesterday one of the brothers was saying کہ وہ بول رہا تھا کہ الحاد کے نا وہ عملی ملحدین اور ایمانی ملحدین, ایسی ٹرمنالوجی کہیں لٹریچر میں میری نظر سے نہیں گزری ہے. جو atheismresearch.com ہے ان پر ان کے 6 ٹائپس ہیں. atheismresearch.com اس پر 6 ٹائپس ہیں ایتھیسٹس کے, ایتھیزم کے. ان کو ہم دیکھ لیں گے. ایک تو ہے انٹلیکچوئل ایتھیسٹ یا جس کو ہم ایگنوسٹک کہتے ہیں. انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ایگنوسٹک, IAA جس کو کہتے ہیں, IAA. Then we have the activist, AAA. Then we have seeker agnostic, SA. And then we have anti-theist. Then we have non-theist. Then ritual atheist or agnostic, RAA. So first of all we will deal with the intellectual atheist, agnostic. یعنی ان کی صفت کیا ہوتی ہے, ان کو آپ کیسے پہچانیں گے. اصل میں ان کے بارے میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ آپ ان کو اپنے ماحول میں کیسے پہچانیں گے کون کیا ہے. تو انٹلیکچوئل ایتھیسٹس کیسے ہوتے ہیں. They seek to educate themselves, debate and discussion, utilize technology, externalize epistemologically oriented social stimulation. اب یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, یہ سیکرز ہوتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہ ڈسکشنز کرتے ہیں, یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ کچھ صفات ہیں ان کی. اینڈ دین وی ہیو دا ایکٹیوسٹ ایتھیسٹ. یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, دے آر ووکل آن سوشل ایشوز. یہ سوشل ایشوز کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے نظریات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. دے ٹیک دا ایشوز آف, دے ایڈوکیٹ دا ایشوز آف LGBTQ ڈیش 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 ڈیش, ہیومنزم, فیمنزم. اینڈ دے سے دیٹ یہ جو کچھ ناانصافی ہو رہی ہے, واٹ ایور دا آپریشن وی ہیو ان دا سوسائٹی, اٹ از بیکاز آف ریلیجن. اب ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے یہاں پر, یہ جو ایکٹیوسٹ ایتھیسٹس ہیں. ناانصافی مذہب کی وجہ سے ہے,
मगर दबे हुए हैं. Then we have third, seeker agnostic. इनकी क्या सिफात है? Uncertainties embraced, recognize the limitation of human knowledge. ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो इंसान है ना, उसकी जो नॉलेज है वो बहुत कम है, उसका जो तजुर्बा है वो बहुत कमजोर है, और हमारे जो जजमेंट्स होते हैं, हम जो कुछ जानते हैं और उसकी बुनियाद पर जो जजमेंट देते हैं वो तो अनसर्टन होती है. अलबत्ता इस तरह के मुखलिस एग्नोस्टिक मिलना मुश्किल ही है. चौथी जो किस्म है इसकी वो है एंटीथीस्ट. ये लोग बहुत असर्टिव होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, गुस्से में होते हैं. ये रिलीजन को इग्नोरेंट यानी इग्नोरेंस समझते हैं और रिलीजियस पीपल को इग्नोरेंट समझते हैं. एंड दे वांट टू एजुकेट अदर्स, कि बाकी लोगों को, चूंकि ये अपने आप को समझदार समझते हैं, नॉलेजेबल समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं, इसलिए ये अपनी बात को असर्ट करते हैं, एग्रेसिवली असर्ट करते हैं और दूसरों को ये समझाने की कोशिश करते हैं. देन वी हैव द नॉन थीस्ट्स. दीज आर नॉन एक्टिव पीपल. और ये बहुत हमारे यहां हैं. मजहबी गुफ्तगू से कोई लेना देना नहीं, मजहबी गुफ्तगू से कोई लेना देना. यानी मजहब जैसे वेस्ट में वो जो दुआत होते हैं, जब वो जाते हैं किसी शख्स के पास, कोई बात कहते हैं मजहब के बारे में, वो बिल्कुल कोई उसके साथ वहां से कोई पॉजिटिव नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं दिखाते. बस दे आर साइलेंट, उनको कोई गरज ही नहीं इसके साथ. तो ऐसी बात तो एक उस्ताद से मैंने सुनी है कि उनका कोई शागिर्द नॉर्वे में है, तो अब वो मजहबी इंसान है, मुसलमान है, तो उससे पूछा गया कि आपके वहाँ, आप तो वहाँ दावत का काम करते हैं, क्या करते? कहा कि हजरत उनके यहाँ तो ये कंसर्न ही नहीं है, वो अपनी जिंदगी के धुन में लगे हैं, उनको इसके साथ कोई गर्ज नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो कोई मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं. Then the sixth type is the ritual atheist और एग्नोस्टिक. मजहब की कुछ टीचिंग्स अच्छी हैं. ये लोग कैसे होते हैं? ये कहते हैं कि मजहब में कुछ अच्छाइयां हैं, हमें हर मजहब से कोई ना कोई यानी अच्छाइयों को लेना पड़ेगा. यानी ये मजहब में समझते हैं कि कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ गलत चीजें भी हैं. दे पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक रिचुअल्स. कहीं ये चर्च में जाएंगे, कहीं ये नमाज भी पढ़ेंगे, कहीं ये कुर्बानी करेंगे, कहीं ईद की नमाज में आएंगे. दे पार्टिसिपेट इन स्पेसिफिक रिचुअल्स, सेरेमनीज, म्यूजिकल अपॉर्चुनिटीज. दे गेट क्लासेस ऑफ योगा और हॉलीडे ट्रेडिशंस, और इनके अपने भी इज्तिमात होते हैं, अपनी भी गैदरिंग्स होती हैं. तो इस तरह के लोग भी हमें मिलने को मिलेंगे.